वसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह का करम, उसका एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है, जो आदमी इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको आधी रात इबादत का सवाब दे देते हैं, यानी उसको आधी रात इबादत का सवाब मिल गया। जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, अल्लाह ताला उसको आधी रात इबादत का सवाब दे देते हैं, यानी उसको आधी रात इबादत का सवाब मिल गया। जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, अल्लाह ताला उसको पूरी रात इबादत का सवाब दे देते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को मौत के आखिरी सांस तक 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर फ़र्ज़ नमाज बाजमात पढ़ने की अल्लाह तौफीक नसीब करे। आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह ताला ने हम तमाम को थोड़ी देर के लिए दीन के बारे में गौर व फिक्र करने के लिए जमा फरमाया। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है, दीन की मजलिस लगती है, मजलिस के आखिर में आसमान से एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि दीन की मजलिस में बैठने वालों, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। मग़फ़िरत ही नहीं, तुम्हारे गुनाह को नेकियों से बदल दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको उसका यकीन नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मौत के आखिरी सांस तक ऐसे दीन की मुबारक मजलिस में बारहा आने की, जुड़ने की, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक मिले। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह ताला ने इस ज़माने में इस दावत के मुबारक काम को चलाकर अल्लाह ने पूरी इंसानियत पर रहम का मामला किया है। हम बड़े खुशनसीब हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बहुत सारी हमको नेमतें दी। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली है वो ईमान की दौलत है। इसलिए अहले इल्म हज़रात कहते हैं, ईमान का मिलना अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। बोलो, ईमान का मिलना अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। इस ईमान पर मौत तक बाकी रहना यह उससे बड़ी नेमत है। ईमान पर ख़ातिमा होना यह सबसे बड़ी दौलत है। ईमान का मिलना अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। इस ईमान पर मौत तक बाकी रहना यह उससे बड़ी नेमत है। ईमान पर ख़ातिमा होना यह सबसे बड़ी दौलत है। आगे उलमा फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान का होना, आलिम दीन का होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। उस कुरान पर, उस इल्म पर मौत तक जमे रहना यह उससे बड़ी नेमत है। उसी पर उनका खातिमा होना यह सबसे बड़ी दौलत है। फिर आगे उलमा फरमाते हैं, दावत और तबलीग की इस मुबारक मेहनत में लगना यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इस मेहनत में मौत तक चलते रहना यह उससे बड़ी नेमत है। इसी मेहनत को करते करते अल्लाह के पास जाना ये सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस मुबारक मेहनत का मकसूद क्या है? हमारे अकाबिरीन कहते हैं, दीन की मेहनत दीन को जिंदगियों में लाने के लिए, दीन की मेहनत बोलो जिंदगियों में लाने के लिए, ताकि हम दीनदार बन जाएं, पूरी दुनिया में हर एक का फिक्र मालदार बन जाए। इस मेहनत में करें कि दीनदार बन जाओ। क्या बन जाओ? इसलिए कि अल्लाह ने जो कामयाबी का वादा रखा है वो दीन पर चलने में है। अल्लाह का वादा कहाँ है? दीन पर। आज उम्मत को धोखा लगा हुआ है। उम्मत मालूमात को दीन समझ रही है। मालूमात को, ये दौर मालूमात का है। लोग बाल में से खाल निकाल रहे हैं। बोलो, मालूमात की भरमार है। और मालूमात को लोग क्या समझे? दीन समझे। मैं भी दीनदार हूं, मुझे मालूम है, सब मालूम है। मालूमात का नाम दीन नहीं है। अरे मुसलमान तो मुसलमान, गैर को भी दीन के बारे में बहुत सारी बातें मालूमात हैं। किसे? गैरों को मालूमात है।
دعوت کے کام کو اب تک مسلمان سوچنے میں ہیں، غیر تو اس کام کو سمجھ چکے ہیں، اور بہت سارے علاقے میں لوگ کام کا غیر استقبال کرتے ہیں، مسلمان نہیں۔ آپ بیرون ملکوں میں جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایئرپورٹ میں جب اندر داخل ہو کر جب آدمی اس کا یہ ہوتا ہے تو غیر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت ہے، چھوڑتے رہو۔ آدمی ٹوپی ہی پہنا ہوا ہے، داڑھی ہی رکھا ہوا ہے، سب چیز ہے، لیکن وہ جماعت میں نہیں ہے تو معلوم ہو جاتا ہے ان کو یہ اپنے پرسنل کام میں آیا ہے، اس کو چکر ہو۔ غیر بھی جانتے ہیں۔ تو دعوت کی جو محنت ہے دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، دین پر زندگی گزارنے کے لیے، اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں اس محنت سے 3 باتیں ہمارے اندر لانا ہے۔ کہتے بولو، پورا دین تو پوری زندگی میں لانا ہی ہے۔ پہلی بنیادی چیز جو ہے اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے۔ کیا ہے بولو؟ جب دعوت کی عمومی محنت ہوئی تھی، جب امت کام کو اپنا کام سمجھی تھی، جب دعوت کی عمومی محنت ہوئی تھی، تو ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کمانا، کھانا، بیوی بچے، بولو، کمانا، کھانا، بیوی بچے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض زندگی ہے۔ دعوت کی محنت مقصد زندگی ہے۔ کمانا، کھانا، بیوی بچے، یہ ضرورت زندگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض زندگی، یہ زندگی کے فرائض میں سے ہے۔ فرمایا دعوت کی محنت مقصد زندگی۔ جب یہ امت مقصد زندگی پر تھی تو فرائض زندگی پوری ادا ہو رہی تھی، ضرورت زندگی کو اللہ سلوٹوں میں پورا کر رہے تھے۔ جب یہ امت مقصد زندگی کو چھوڑی ہے، فرائض زندگی سے دور ہو گئی، 100 آدمیوں میں 5 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 90% نماز سے دور ہے۔ ضرورت زندگی بوجھ بن گئی۔ کیا بن گئی بولو؟ بوجھ بن گئی۔ حضرت کی کما رہی گا تو کھانے گا، بولو، کی کھا رہی گا تو کمانے، کمانا، کھانا، کھانا، کمانا۔ اب رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ اسی پر امت کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اور آدمی کیا بول رہا ہے؟ السلام علیکم، خیریت کیا؟ اللہ کے بزی بھائی، کیا بول رہا؟ بزی بزی۔ ہمارا حاجی فاروق صاحب بڑے اجتماع میں بولتے تھے 2 نئے بیماری آ گئی کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہو بھائی؟ بزی کہتا ہوں، بولو کیا بھائی؟ ہونا تو لے لو زکات لے لو، صدقہ لے لو، فطرہ لے لو، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، 500 ہونا لے لو، 1000 ہونا لے لو، چھوڑو مجھے لے بھائی بزی۔ ابھی کیا ہو گیا؟ بولو بھائی بزی۔ دوسرا کیا بولتا معلوم؟ حضرت 40 دن بناؤ آخرت کی فکر، حضرت ٹینشن۔ کیا بولتا؟ ٹینشن۔ ایک بزی، ایک ٹینشن، 2 نئے بیماریاں ہیں۔ کماری سو کھانے فرصت نہیں، گھر بنی سو سونے، اجمان گھر میں نہیں۔ ارے کیسی زندگی ہے؟ ابھی کمارا سے کھانا کھانے کہتے ہیں، کھانا کھایا نہیں صبح سے، کھانے ٹائم نہیں۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ بولے آدمی کماتا ہے، یہ آدمی جو ہے نا صحت، پیسے کمانے کے لیے صحت گوالتا کہتے ہیں، مال مال مال، آس رہنا کہتے ہیں آدمی کو، بولو ہوس نہیں رہنا۔ آس الگ چیز ہے، گھر بنانا، ایک گاڑی میں پھرنا، ایک انسان کی آس میرے بچے اچھے رہنا، ہوس نہیں رہنا۔ کیا نہیں رہنا؟ ہوس آیا تو فیل ہی نہیں، آس کرنا آدمی، ہوس نہیں رہنا۔ تو پیسے کمانے صحت گواتا کہتے ہیں، کیا بولو؟ رات دن کما، رات دن کما، رات دن۔ پیسے آ گئے صحت گوے گی، پیسے آ گئے، بولو وہی دولت ہے، بینک میں بھی گڈا ہے، ہمارا ایسا بولتی گڈا، اگر وہ کہاں ہے؟ سب گڈا ہے، اب بھی بیمار ہوگا۔ اب ڈاکٹر کیا بولے؟ دال کا پانی، سکی روٹی، گوشت شیت مر جاتی تمہیں، پھر فائدہ کیا؟ اب کیا ابھی خیزر کا نہیں ہے، اب یہ صحت کے لیے مال لگاتا کہتے نہیں، مال بھی ختم، آدمی بھی ختم۔
کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا. جب دعوت کی عمومی محنت ہوئی تھی، ہر طبقے کے اندر یہ جو دعوت کا کام عمومی کام تھا، امت اپنے کام کو اپنا مقصد سمجھی ہوئی تھی، ہر ایک کے اندر اللہ کا خوف تھا. غریب میں، امیر میں، شہری میں، دیہاتی میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھ میں، مردوں میں، عورتوں میں، سب اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے. یہ محنت چھوٹی، اللہ کا خوف نکل چکا ہے. مسجد کی چیز محفوظ میں نہیں ہے، مسجد کی حفاظت میں نہیں ہے. ایک آدمی پورے جائے یہ لپٹ لے کو خانی لپٹ لے زیادہ طاقت ہے، ادھر سے ایک آدمی آتا جی اللہ کا گھر نہ کر، اس کا جو ڈل جا رہا ہے. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر نہ بھائی گئے. اللہ کو بھی جواب دے تو تمہیں کی ٹینشن لے رہی، جاب کر لے جا رہا ہے، اٹھا لے کو. خوف نکل چکا. جب دعوت کی محنت ہوئی تھی امت میں، ہر ایک کے اندر اللہ کا خوف. حضرت شیخ نے واقعات لکھے فضائل صدقات میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی جماعت لے کے جا رہے تھے، وادیوں میں سے گزر رہے تھے، گرمی کا زمانہ، آندھی چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، گرم ہوا، دوپہر کا وقت، سورج سر پہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خادموں سے کہا بھائی دسترخوان لگاؤ، بھوک لگی، کھانا کھا لیں. خادم دسترخوان لگائے، جو توشہ ساتھ لیے. دیکھیں اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا سامنے سے بکریاں چراتا ہو جا رہا ہے. خادم سے کہا کہ اسے بھی بلا لاؤ، یہ بھی ہمارے ساتھ کھا لے. خادم دوڑا ہوا گیا، ان کو بلا کے لے گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی ہمارے ساتھ آپ بھی کھانا کھا لیں. اس نے کہا حضرت میرا روزہ ہے. بولو کیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں، عام دن روزہ ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. جنگل میں بکریاں چرانے والا بکریاں ہانکتا ہوا جا رہا ہے اور روزے سے ہے. انہوں نے کہا بھائی اصلا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ان بکریوں میں سے بکری ہمیں دے دو، اس کو ذبح کریں گے، اس کو بھون دیں گے، سالن بنائیں گے، آپ کو افطار کے لیے گوشت دے دیں گے، آپ کا بھی کام بنے گا، ہمارا بھی کام بنے گا. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس کا مالک گاؤں میں رہتا ہے، میں تو اس کا نگران ہوں، میں چرانے والا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اور تعجب ہوا. انہوں نے کہا بھائی پیسے لے لو، بکری دے دو، ہم بھی استعمال کریں گے، تمہیں بھی استعمال کرنا، لیکن جب گاؤں جائے تو اپنے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا بکری کو لے کے چلا گیا، تے بکریاں میں سے ایک بکری بھیڑیا لے کے چلا گیا. ایسا ہوتا بھی تھا، وہ تو ہوتا بھی تھا. اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا فَعَيْنَ اللَّهُ فَعَيْنَ اللَّهُ فَعَيْنَ اللَّهُ. اللہ کہاں چلے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں مالک کو تو کہہ سکتا ہوں، میرا اللہ کہاں چلے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بکریاں چرانے والا اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. اسے کہتے ہیں خدا کا خوف. جب دین کی محنت ہوئی تھی، بکریاں چرانے والے کے اندر بھی اللہ کا خوف تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے. مدینے میں ایک ہی طرح کے گھر کھجور کے پتوں کے اس زمانے کے گزر رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی، رک گئے دروازے پہ. بیٹی کہہ رہی ہے ماں سے امی آج بکری دودھ کم دی، کیا کریں؟ ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا. اب بچی کہہ رہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے، امی جان امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہ ڈالا جائے. اب ماں کہہ رہی ہے امیر المومنین کہاں ہیں؟ وہ تو سو رہے ہیں، حالانکہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو سو رہے ہیں، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بچی کہنے لگی امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کا آپ کا میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. جھوپڑ پٹی میں رہنے والی بچی اللہ کو جانتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے. علماء کہتے ہیں ماں نیک تھی، ماں دیندار تھی. ماں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بچی کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، میری بچی اللہ کو جانتی ہے نہیں جانتی ہے، میری بچی اللہ کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارک لگا دی. گھر گئے، اپنے بچوں کو جمع کیا. میرے بچوں
میں ایک بڑی خیر کی چیز لایا ہوں، ایک جھوپڑ پٹی میں اللہ کو جاننے والی بچی ہے، اللہ کو پہچاننے والی ہے، تم میں سے کون نکاح کرے گا؟ ایک بچے نے کہا ابا آپ کی اجازت ہو تو میں تیار ہوں۔ پوری دنیا کے بادشاہ شہزادے کا نکاح جھوپڑ پٹی میں رہنے والی بچی جو اللہ کو جانتی ہے اس سے رشتہ۔ ان کی گود میں جو اولاد ہوئی، ان عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں ایک تالاب میں بکری اور بھیڑیا پانی پی رہے ہیں۔ ایسے انصاف والے۔ تو مردوں میں بھی اللہ کا خوف تھا، عورتوں میں بھی اللہ کا خوف تھا۔ حضرت شیخ نے قصہ لکھا ہے، بچے اخروٹ بادام کھیل رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ والے کھڑے ہیں، اس زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ والے دیکھے کہ بچہ رو رہا ہے، جا کو بچے کو بولے بیٹے کی رو رہا ہے؟ تو رونا کو تجھے اخروٹ ہونا بادام ہونا میں دلا دوں کھیل کر دے گا۔ انہیں ترچھی نگاہ سے دیکھو بولیا بے وقوف، کیا اللہ ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیے؟ انہوں گھابرے ہوئے، یہ کیا ہوئی ہے؟ پھر انہوں نے پوچھے اللہ والے بیٹا اللہ کہیں کو پیدا کری؟ بولے علم حاصل کرنے کے واسطے، اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے۔ اب بچہ نصیحت کرنا شروع کر دیا، پسینہ پسینہ ہو گئے، بہلول اللہ والے۔ بچے سے پوچھے بیٹا ابھی تیرے نام اعمال میں ایک گناہ بھی لکھا نہیں ہے، تجھے اللہ کا اتنا بڑا خوف ہو، اتنا تو اللہ کو جانتا ہے، اتنا خوف کیسے آیا؟ بہلول ہٹ جاؤ، میں نے میری ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہا سلگاتی ہے چھوٹی چھوٹی چوریاں رکھتی ہے، جب آگ بھڑک جاتی ہے جب بڑے بڑے لکڑیاں رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے بچوں کو پہلے نہ ڈال دے۔ بچوں میں اللہ کا خوف تھا۔ جب دعوت کی محنت، دین کی محنت امت میں ہوئی تھی تو ہر ایک کے اندر خدا کا خوف تھا، محنت چھوٹی ہے، خدا کا خوف نکل گیا۔ اب میں اور آپ ہیں، اب ہمارے پاس کتنا دین ہے کہ تو مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں آدمی کی تنہائی اس کا دین گد۔ بولو آدمی کی تنہائی، گھر میں اکیلا بیٹھے موبائل ہاتھ میں ہے، کمرے میں ہے موبائل ہاتھ میں ہے، ونٹی ہے موبائل ہاتھ میں ہے، اب اس کا دین اسے بتائے گا کہ انہیں کتنا دیندار کرو، انہیں کتنا اللہ کو جانتا ہے، کتنا اللہ کو پہچانتا ہے۔ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں دیکھے گا جو اللہ نے منع کیا ہے۔ آدمی کی تنہائی اس کا دین، اس کا دین ہے۔ تو اس محنت سے اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ دوسری بات ہمارے اکابرین کہتے ہیں اس محنت کے ذریعے سے سنت والی زندگی کو زندہ کرنا، سنت عادت، سنت عبادت، سنت دعوت۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کی زندگی سے ہماری زندگی میل کھاتی ہو، جوڑ بیٹھتا ہو۔ سنت والی زندگی ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، ہماری خوشی میں، ہمارے غم میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے سونے میں، ہمارے پہننے میں، ہمارے اوڑھنے میں، ہر عمل میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والی زندگی زندہ ہو۔ عبادت میں بھی، دعوت میں بھی، عادت میں بھی اس سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ آدمی اور آپ دیکھیں ہماری زندگی پیارے نبی کی زندگی سے جوڑ بیٹھتی ہو، میل کھاتا۔ جب سے امت سنت اور سادگی کو چھوڑی ہے، خواہشات پر آئی ہے، فیشن پر آئی ہے، پوری امت قرضدار ہو چکی ہے۔ کھانا خواہشات پر، کپڑے خواہشات پر، مکانات خواہشات پر، زندگیاں دین سے دور ہو گئی۔ پوری امت کا کیا ہوگی؟ قرضدار ہوگی، سب پریشان، سکون نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں۔ پاکیزہ زندگی تھی، سیدھی سادی زندگی تھی، زندگیوں سے نکل چکی، خواہشات آ گئے، فیشن۔ علماء نے لکھا ہے کسی کے پاس 2 جوڑے 3 جوڑے کپڑے تو زندگی کے لیے کافی کہتے ہیں، 25 جوڑے کپڑے ہی ابھی انہیں ٹینشن میں ہے۔ زندگی خواہشات پر آ گئی، پھر بھی ناشکری، مردوں میں ناشکری، عورتوں میں ناشکری، بچوں میں ناشکری۔ گھر والے رو رہی، کیوں بیرو کھولت پورے کپڑے دھپ کر گر جاتی، اب بھی پاکستان پوپنوں کو نہیں، پھر بھی کیا کرتی؟ روتی کہ وہ تو قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا،
ہمیں ان کو اس محنت میں نہیں لگے، اس محنت میں نہیں جوڑے، اس محنت میں لے کو نہیں چلے، شکر گزاری کرنے کی وجہ ناشکری۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑے بڑے اجتماعات میں بولتے تھے، اللہ کے نبی جب معراج تشریف لے گئے، آپ کو جنت دکھائی گئی، پوری نعمتیں دکھائی گئی، آپ آنکھ والے نبی تھے، جہنم دکھائی گئی، پوری وہاں کے عذابات دکھائے گئے، تو دیکھا کہ جہنم کے دروازے پر، جہنم کے دہانے عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول آپ کی امت میں سے ہیں، کیوں جہنم میں جا رہی ہیں؟ عورتیں کثرت سے جہنم میں لائن کھڑی ہوئی ہیں، دو خصلتوں کی وجہ سے۔ یہ ناشکری کرتی تھی، بولو خالی ناشکری، تم صبح کو اٹھو شام کو اٹھو خالی ناشکری، عورت میں خالی ناشکری۔ کون سے گھر میں شادی ہوگی سو پہی کون مل گا سو منجے کیا ہو رہا سو یہ انہوں دیکھو کیوں خالی یہ چھوڑا سو کیوں ناشکری آ گئی۔ خدا کے راستے میں تمہیں ان کو لے کر گئے تو سمجھ میں آتا ہے، جب دین ایمان اندر اترتا، دین زندگی میں آتا تو شکر گزاری آتی۔ کیا آتے بولو؟ اور تو بھی جماعت میں جانا، ارے جانا پہلے چلے گئے انہوں پورے، عورتوں کو نکال رہی نہیں، ارے نکل گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے آگے بولے گئے تھے، حضرت آپ عورتوں کو نکال رہے ہیں، جو نکل چکی ہیں ان کو گھر میں لانے کے لیے ہم نکال رہے ہیں۔ پہلے نکل گئے نا انہوں، ہے کہاں وہاں بھائی، رہے تو نا گھر میں نہیں، جو عورتیں نکل چکی ہیں ان کو لانے کے لیے ہم نکال رہے ہیں۔ ایک ناشکری، بولو میں اور آپ اپنے گھر میں دیکھیں، کیا ہماری عورت شکر گزار ہے؟ کیا خالی انہیں شکر گزار کا تو جنتی انہیں، میرا شوہر اللہ کے بعد کا مرتبہ بڑا مقام، مسئلہ حل ہو گیا، وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، پھر وہ گھر میں خیر و برکت ہے، چین و سکون ہے، اطمینان ہے۔ ایک خصلت ناشکری۔ دوسرا وہ بچوں کو کوستی ہیں، بولو اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے۔ بدعا، حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، اور ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں کوئی آڑ نہیں کرتے، قبول ہو جاتی۔ اس لیے ماں باپ ہمیشہ بچوں کو دعا کرنا، بولو کیا کرنا؟ بچے بچے ہی، ایک تو بچپن میں ستاتی ہیں، ذرا بڑے ہو تو ستاتی ہیں، اور بڑے ہو تو اور زیادہ ستاتی ہیں، شادیاں ہوگا تو اور زیادہ ستاتی ہیں۔ عجیب ماحول ہے، سکون نہیں ہے، دین نہیں سیکھا ہے، سب سیکھا ہے، کیا نہیں سیکھا ہے؟ بولو بھائی دین نہیں سیکھا۔ اس کے لیے کہتے ہیں ہمارے بڑے نوجوانوں کو بھی کام میں جوڑو، طلباء میں بھی کام کو جوڑو، ان کو اسٹوڈنٹس میں بھی کام کو جوڑو، جاب میں بھی جوڑو۔ ہمارے علاقے کے ایک ذمہ دار تھے، اللہ نے ان کو بڑا، ماں باپ کلی کرنے والے، موٹے ڈھو کو بچے کو پڑھائے، موٹے ڈھو کو کلی کر کو بچہ پڑھیا، اچھے بڑے جاب میں گیا، اللہ نے ان کو اچھے مقام پر پہنچایا، آج بڑے اچھے ہی ماشاءاللہ۔ بچپن سے دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، پہلی تنخواہ ہی نا، کون سی جاب میں گئے نا بھائی، پہلا درما آیا نا، لے لگا کون سیدھا امی خط کو دے دل، ابا وہ آئے گھر میں، بچہ بھی ہے، امی اٹھا کو ان کے اہلیہ اپنے شوہر کو، لو جی یہ بچہ لا کو تم نا، یہ بچہ مجھے دیا، یہ پیسے لیو۔ انہوں پہلے موٹا دماغ دے، غصے میں آ گئے، نمک حرام کو بچپن سے پالیا، پوسا بڑا کریا، یتا سب کریا، انہیں لے لگا کو پیسے کسے دیا سو منجے کی نہیں دیا، موٹا دماغ۔ اب بچے کو بلائے، یتا اس کی باہ، بچہ سر چکا کو بولیا، ابا بچپن سے لے کو بڑا ہونے تک جب بھی میری ضرورت پڑتی میں بولیا تو تمہیں محنت کی کمائی لا کو دیتے، تمہارا ہاتھ اوپر تھا، بولو بولو بھائی، میرا ہاتھ کہاں تھا؟ ابا میں آج درما لایا، تم نہ دیتا تو تمہارا ہاتھ نیچے میرا ہاتھ اوپر، یہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ میرا ہاتھ اوپر ہو، اس کے لیے میں امی کو دیا لیا، امی تم نہ دے ڈالیں، گلے لگا لے کو روئے کہتے بیٹے، بولے دعوت کی تربیت ہے۔ جب بچپن
شروع سے تربیت ہوئی تو ماں باپ کی خدمت کو بچہ سعادت سمجھتا ہے. کتنے بھی کروڑ روپے کماتے انہیں, کون سی دنیا میں بھی رہندے, لیکن ماں ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت, باپ جنت کا دروازہ اس کے دماغ میں رکھنا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرنا. بولو کیا کرنا؟ آج تقریباً لوگ ماں باپ کو ستا کر, ماں باپ نہ سمجھ کر بچوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں. دوسری چیز میرے دوستو, سنت والی زندگی کو زندہ کرنا. تیسری بات کہتے ہیں فکر آخرت. ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو. موت منگنا نہیں کہتے, بولو موت کو یاد رکھنا کہتے, موت منگنا نہیں. اللہ موت دے ڈالا, ذرا پریشانی موت دے اللہ نہیں. جینا جتنا مشکل ہے مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. آدمی جینا کتنا مشکل ہے نہیں, مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. مرنے کے بعد کی جو مسائل ہیں اس سے زیادہ مشکل ہے, وہ دین سے حل ہوگی. موت کو یاد رکھنا, بولو موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگ کو رہنا. اس لیے کہ جان اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ جب ہمارا وقت ہو جائے بلا لیں گے. تو آخرت کا فکر ہو آدمی کہ مجھے مرنا ہے. آج اگر مجھے اللہ کے پاس سے بلاوا آ گیا, کیا میرے پاس اتنا دین ہے, میرے پاس ایمان و اعمال ہیں کہ میں جہنم سے بچ کے جنت میں جا سکوں؟ کیا اللہ راضی ہو جائیں گے؟ میری بیوی اللہ کے پاس اگر چلے گی آج, وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتے کیا؟ میرے بچے آج اگر اللہ کے پاس چلے گئے, وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتی کیا؟ اپنی بھی فکر ہو, اپنی بیوی کی بھی فکر ہو, اپنے بچوں کی بھی فکر ہو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی کہتے ہیں اس کی تشریح میں, اپنے بھی بچوں کو دیندار بنا دو, وہ دین پر چلیں گے, وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. اس کے لیے ایک محنت ہے. ایک اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کرنا ہے, سنت والی زندگی کو زندہ کرنا ہے, ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنا. اس کے لیے چلتا پھرتا مدرسہ, بولو بڑوں کا مدرسہ. اس میں کوئی استاد نہیں, اس میں کوئی شاگرد نہیں. یہ راستہ ہی مصلح ہے, اصلاح کرنے والا راستہ. یہ ولی گر ہے, ولی بنانے والا راستہ. یہ تربیت گاہ ہے, اللہ ہر ایک کی اس میں تربیت کر دے. سمجھ میں آ رہا؟ نقل و حرکت, بولو. اس سے آدمی کے اندر دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. آدمی دین پر چلتا ہے, اندر طاقت پیدا کرنے کی محنت ہے. جو معلومات ہے معمولات میں لانے کی محنت ہے. جو تم نہ معلوم ہے, ہمنا سب معلوم ہے, اب وہ معلوم ہے تو یقین میں آنا. تمہیں گھر کو گئے, بچہ بولیا ابا اندر سام گیا. بولو کیا گیا؟ اب کون جاتی اندر؟ اندر ہی سنو سب کہاں تھی؟ تمہیں دیکھیش نہیں, کون بولیا سو؟ بچہ بولیا سو. کیا گیا؟ سام گیا. کہاں آیا وہ؟ یقین میں آگا سام گیا. ہمیں بھی گئے تو مارتا ہے, مر جاتی. یقین میں آگا, پورا گھر باہر آگا. یہ معلومات یقین میں چلے گی وہ. اب یقین آدمی کو عمل پر ڈالنا لیا. کتنے باتیں دین کے سنے, یقین میں نہیں ہے, عمل میں نہیں ہے. تو یقین میں آنا ضروری ہے, تو وہ عمل میں ہے. اس کے لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں روزانہ, بولو وارانہ, ماہانہ, سالانہ. یہ ترتیب ہماری. روزانہ مسجد کو وقت دو, 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہنا بھائی. مسجد کو آباد کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے, ہفتے کے 2 گشت, روزانہ وارانہ, ماہانہ 3 دن, سالانہ 4 مہینے چلا. کیا پہاڑ اٹھا کے سر پہ کیپ ڈال لینے کا نہیں ہے. اب اللہ کا کام کرتا, اللہ کیا کرتی؟ ہماری مدد کرتی. بولو کیا کرتی؟ فرمایا مدینے کے صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی, وہ مدد دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی. اللہ زندگی میں چین بھی دیں گے, سکون بھی دیں گے, راحت بھی دیں گے, عزت بھی دیں گے, برکت بھی دیں گے. اللہ کاموں کو آسان بھی کر دیں گے. اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کر, کس کے اوپر؟ ہاں, کہ اسے اس کی ذات پر بھروسہ کر کہ بھئی میرا سالانہ وقت لگنا ہے. 4 مہینے الحمدللہ, اندرون میں 4 مہینے لگے تو بیرون الحمدللہ, مردوں میں لگ گئے تو مستورات میں بھی الحمدللہ. 4 مہینے لگ گئے, نہیں لگے تو 4 مہینے کی نیت کرو. 4 مہینے کا تو صرف 120 دن, بولو جلدی بولو, صرف بولو 116 ہفتے, بولو 16 دن. یوں جانا یوں آ جانا,
جاری آ رہی بس سمجھ میں آ رہے 16 ہفتے چلا گا تو 5 دن بولو اب تو امیر صاحب کی جماعت ہو گئی انہوں آ گئے انہوں جا رہی ہاتھ میں دیکھ لے کچھ ہی کیا ہی دیکھ لے کچھ دیکھنے والے دیکھ لے کچھ رہا تھی جانے والے تو اس کے لیے 4 مہینے کے لیے بھی نام بولو اندرون بیرون کے لیے بھی بولو چلے کے لیے بھی بولو سب آپشن آپ کو جلدی بولو عبد الغفور صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے صحت دے عافیت نصیب کرے مولانا کا بھی اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی قبول فرمائے بیرون میں ماشاءاللہ جی اور بولو جی جنوری سے کیا نام ہے سکلین جی پڑھائی ہے تو ان کی وہ ترتیب سے چلے لیکن بولو بھی دوسرے ساتھی بولو بھی جنوری سے جی سیکرٹری صاحب اللہ تمہاری عمر میں برکت دے